नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। ख़ातिन-ए-ज़ात, हमारे आज के मेहमान हैं इब्राहिम खान साहब। इब्राहिम खान साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और रिसेंटली इन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है और ये मेरे ख्याल में इन पे एतमाद और इनके खड़े होने का सबूत है, इनकी पर्सनालिटी, इनकी पॉलिटिक्स का, और इनको मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का ओहदा दिया गया है। इब्राहिम खान साहब, बहुत शुक्रिया पाक न्यूज़ के लिए आपने टाइम निकाला जी। और ये दूसरी सिटिंग है जी, लॉन्ग टाइम, मेरे ख्याल में 7-8 महीने के बाद हमारी सिटिंग हो रही है। इस सौदे के बाद मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मसरूफियत। जी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है जी। तो पूरे उसका जो है हमारी जो ड्यूटीज़ हमें दी गई हैं उनको ऐसे तरीके से निभाने के लिए फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ये हमारी जो व्यूअर हैं उनके लिए भी, ये जो आप मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, ये मरकज़ी बेसिकली पूरे पाकिस्तान को आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, ना पंजाब को और ना ये जनूबी पंजाब को, आप पूरे पाकिस्तान के। एम्बेड पूरा पाकिस्तान है जी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको बेहतर अंदाज में और बेहतर रिजल्ट्स हासिल करने के लिए उसको 7 बनाए गए हैं जी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, ताकि उन एरियाज़ को जो है ना जी, स्पेसिफिक एरियाज़ को जो है ना जी, वो मैक्सिमम सर्विस दी जा सके पार्टी के लिए। तो बेसिकली टास्क कमिंग फ्रॉम दी सेक्रेटरी जनरल, यस, द चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल से होती हैं, और उसके बाद फिर ये आप 7 जो हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है, उसमें भी जो टास्क असाइन हो जाती हैं कि जी किस एरिया में किस बंदे ने किस एरिया में काम करना है। जी ऐसे ही होता है जी, बिल्कुल। अच्छा, ये एक मेरे ख्याल में एजाज़ भी है, पार्टी ने एतमाद किया है, बिल्कुल बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरे ख्याल में इट इज़ ड्यू टू योर क्लियरनेस, आपकी डेडिकेशन, माशाल्लाह आपका। बहुत कम पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन पे कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सकता कि जी ये इसमें इन्वॉल्व हैं, ये इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप मेरे ख्याल में थॉरली क्लीन आपकी पॉलिटिशियंस का जो कैरियर है वो मेरा पॉलिटिकल कैरियर है अल्हम्दुलिल्लाह जी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना जी, इंसान को अपने किरदार से साबित करनी पड़ती हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं बहुत मशकूर हूँ। नहीं, हम जनरली जो ओपिनियन होती है, क्योंकि मीडिया आजकल इतना स्ट्रांग हुआ है कि कोई चीज़ आप छुपी नहीं रह सकती। इवन कि जी बहुत सारे पॉलिटिशियंस की रात कहाँ थी और कहाँ से चीज़ें आई, ये सारी चीज़ें आजकल ऑन पेपर भी आ चुकी हैं और लोग उसको देख भी रहे होते हैं कि कौन किधर किधर मूवमेंट कर रहा है। तो आपकी कोई भी नहीं आ सकी, तो इसका मतलब यही है कि जी आप क्लीन हैं। और देखिए, मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एज अ पॉलिटिकल इंडिविजुअल आप आते हैं, तो आप एक अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं। तो फिर आपके ऊपर कौम की भी जिम्मेदारी है, कौम के उन नौजवान बच्चों की जिम्मेदारी है जो आपको दे लुक अप टू यू। सही। तो आपको वो किरदार देना चाहिए और दे के जाना चाहिए इस दुनिया से कि वो उसमें प्राइड लें, उसको प्राउड फील करें, बजाय इसके कि आप ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएं कि इस मुल्क और इस कौम को लूट के और आप एक छोड़ जाएं और बाद में लोग आप पर बातें करें और हमारे आने वाली नस्लों पर उसका इतना बुरा असर पड़ता है जी। वो उसको फॉलो करते हैं कि जी आजकल तो हमारा सोशल मीडिया पे ये भी चला हुआ है कि जो करप्ट है उसको कहते हैं कि जी हम इसको पॉलिटिशियन बना देंगे, क्योंकि नॉर्मली लोगों को देख रहे होते हैं ना कि ये इस तरह की हैं। अगर कोई थॉरो जेंटलमैन मिल जाता है तो वो उसको कहते हैं यार ये शरीफ आदमी है, इसके सियासत में क्या काम नहीं। सही बात है, अनफॉर्चुनेट। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि ये 7 डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जी, तो उसकी डिवीजन पूरे पाकिस्तान में से कैसे की गई, प्रोविंस वाइज हैं या जी? 4 जो हैं जी वो पंजाब की पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा सूबा है, 4 यहाँ से हैं जी, बाकी 3 सूबों में एक हैं। एक हैं KPK से एक और बलूचिस्तान से जी। तो आप इसकी कोई शेड्यूल होता है मंथली वीकली मीटिंग का, या जिसमें एज पर रिक्वायरमेंट जी, जब जरूरत पड़ती है हमें दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी बुला लिया जाता है पार्टी के आम मीटिंग्स के लिए और इनपुट्स के लिए।
اوکے. تو وہ ہم تیار ہوتے ہیں. اچھا, ہم آپ کے حلقے سے تھوڑا سا فیڈ بیک لے لیں, اس کے بعد ہم جنرل جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس پہ ڈسکس کریں گے. آپ کے حلقے کا ابھی تک کوئی مسئلہ حل ہوا ہے یا ابھی تک اسٹل؟ میں آپ کے توسط سے, بلکہ یہ مجھے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ 1 سال اور 4 ماہ ہو گئے ہیں میری سپریم کورٹ میں اپیل جو ہے وہ ایڈمٹ ہوئی ہے, لیکن آج تک اس کی تاریخ نہیں نکالی گئی. کوئی سنگل ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی, ایک سنگل ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی. اور دیکھیں, ہم نظام کی افادیت کو کہاں تلاش کریں کہ یہ میرے ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان 65,000 لوگوں کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق سلب کیے گئے ہیں. اور اس کا واضح ثبوت یہ ہوا ہے کہ جب یہاں پر یہ کیس جو تھا الیکشن ٹریبیونل میں تھا, تو وہ جب جج صاحب نے 2 پولنگ اسٹیشن کھول کر اور ان کی پڑتال کی تو 25% بیچ میں سے جعلی ووٹ نکل آیا. نہ اس پہ مہر تھی کاؤنٹر فائل پہ, نہ اس پہ دستخط تھے پریزائڈنگ آفیسر کے, نہ اس کے سگنیچر تھے, اور نہ اس کی مقصد ہے کہ ووٹ دینے والے کا انگوٹھا تھا. یہ فگر آپ 25% بتا رہے ہیں. 25% صرف 2 پولنگ پہ ہے, صرف 2 پولنگ کا جو انہوں نے نکالا, اس میں سے 25% ووٹ وہ نکلا جو کہ جعلی بوگس اور مقصد جس کو ہم ٹھپا کہتے ہیں عام الفاظ میں. اور اس کو کتنی خوبصورتی سے اس جج صاحب نے یہ کہہ کے ختم کیا کہ جی یہ عملے کی کوتاہی ہے کہ انہوں نے اپنے دستخط نہیں کیے, انہوں نے اپنی مہر نہیں لگائی, اور انہوں نے ووٹ دینے والے کا انگوٹھا نہیں لگوایا. اچھا چلے, میں اسی بات کو ان کی مان لیتا ہوں, ان کی آبزرویشن کو. کیا عملے کو سزا دی؟ کسی کو کوئی سزا نہیں دے گی. تو ان 65,000 لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے ووٹ دیا, اور اب 1 سال اور 4 ماہ ہو گئے ہیں کہ کیس پڑا ہوا ہے, آج تک ایک ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی. اب میں انصاف کے لیے کہاں جاؤں؟ چائنا جاؤں, سعودی عرب جاؤں, یا ایران جاؤں؟ تو میں اس ملک کا شہری ہوں, میرے حقوق ہیں, بنیادی حقوق ہیں, لیکن کچھ نہیں. اچھا, تو جو آپ کا لائر ہے وہ اس سلسلے میں کچھ فیڈ بیک دیتا ہے کہ یہ کچھ چانسز ہیں کوئی ہوگی, یا 2018 میں جب الیکشن پلان ہے اس سے ایک آدھ مہینہ پہلے کوئی ہیئرنگ کے چانسز ہیں کوئی؟ ہر بار وہ جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں, اور اس اپلیکیشن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے نوٹسز دے دیے ہیں متعلقہ جو کنٹیسٹنٹس تھے, ٹھیک ہے, اور ان کنٹیسٹنٹس کو واپس جواب 15 دن بعد یا مہینے بعد جب دوبارہ پیشی پہ جاتے ہیں تو وہ جواب ملتا ہے جی کہ ان کو سرو نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے جی, مقصد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے MNA کا الیکشن کنٹیسٹ کیا, وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے, لیکن 1 سال اور 4 مہینے میں ان سے ان کو نوٹسز سرو نہیں ہو سکے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا جو گورننس ہے وہ اس وقت کہاں پر کھڑی گئی. تو اس سے مخنصب کیا نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ جی پھر تو وہ ٹھیک ہے نا کہ جی جو ہر 2 نمبر طریقہ استعمال کر کے الیکشن والے دن جی سارے 2 نمبریاں کر کے تو وہ فار دی ٹائم بینگ تو ون ہو جاتا ہے, پھر اس کو کہتا ہے کہ جی ہمارا سسٹم تو ایسے ہی ہے نا, پھر یہ 2-3 سال 4 سال بعد چلتا رہے گا, پھر جب فیصلہ ہوگا دیکھ لیں گے. الٹیمیٹلی یہ سوچ ڈیولپ ہوگی. سر دیکھیں, قوموں کے جب مستقبل کا فیصلے ہوتے ہیں نا جی, میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ میری ذات کا مسئلہ اکیلے کا نہیں ہے. صحیح, یہ مقصد ہے کہ ہم 65,000 لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری بنیادی حقوق کو سلب کر لیا گیا ہے, یہ ہمارے حقوق کا خون کر دیا گیا ہے. تو اس پر کوئی ادارہ تو چھوڑیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد اور تو انصاف کا کوئی بڑا ادارہ رہتا نہیں ہے. تو وہاں پر یہ حال ہے کہ 1 سال اور 4 ماہ گزر گئے. ناظرین, ٹائم ہے شارٹ بریک کا, اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. چنان صاحب پاناما لیگ اور احتساب مارچ اور وائبرنٹ مارچ کتنی تیاری ہو چکی ہوئی ہے؟ میرا محرم سے پہلے پلان ہے. یہ فیصلہ کل ہمارا میٹنگ ہے جی وہاں پر خان صاحب کی سپرویژن میں, تو اس میں جا کے فیصلہ ہوگا کہ یہ مارچ کب ہونا ہے. فائنلائزیشن اور فائنل ڈیٹ جو ہے خان صاحب دے دیں گے, اور اس میں ہمیں توقع یہی ہے کہ یہ محرم سے پہلے ہو جائے گا جی. اچھا, پرائیویٹ ہی کیوں؟ یہ بہت سارا ایشو ہے جنرل پبلک میں کہ جی یہ عمران خان صاحب ایک غلط روایت ڈال رہے ہیں گھروں میں جانے کی, اور یہ ٹھیک نہیں ہے. لاہور جلسہ کر لیں, 10 کر لیں, 50 کر لیں, ملتان کر لیں, پنڈی کر لیں, تو کسی کے گھر میں جلسہ کرنا یہ ایک عرض یہ ہے. دیکھیں, یہ آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں نا جی. جمہوریت کے چیمپئن کون ہیں؟ جمہوریت کے چیمپئن ہے برطانیہ جی. وہاں پر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ وزیر اعظم کے گھر کے سامنے لوگ کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں احتجاج. اس میں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی کہ جی وزیر اعظم کے گھر کے سامنے کیوں احتجاج کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی. 1 سیکنڈلی, کوئی انسان ڈکیٹی کرتا ہے, پولیس اس کے گھر میں نہیں گھسے گی, اس کے گھر نہیں جاتی کہ اس کو پکڑیں یا مجرم ہے. صحیح. اگر کوئی 2, 10, 20 لاکھ کی ڈکیٹی کر لے تو پولیس اس کے گھر کے اندر گھس جاتی ہے. اور یہاں پر اس ملک اور اس قوم کے اربوں خربوں روپے لوٹ لیے گئے ہیں اور سارے ثبوت سامنے آ گئے ہیں, اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں, ہم گھر کے اندر بھی نہیں گھس رہے پولیس کی طرح, ہم تو باہر صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط روایت ہے. اگر یہ غلط روایت ہے تو پھر آپ جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو پکڑو تو آپ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. یہ دیکھیں, لاجک کے ساتھ بات کریں. ہم کسی امام مسجد کے گھر کے باہر جا کے احتجاج کر رہے ہیں, ہم کسی ویل ریپیوٹیڈ اس ملک اور قیدی کے گھر کے باہر جا کے ہم احتجاج کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم ایک ایسے شخص کے گھر کے باہر جا کے احتجاج کر رہے ہیں جس نے ہمارے ملک, ہماری قوم کے وسائل کو لوٹا ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں. ہم صرف ایلیگیشنز پہ اگر یہ بات ہوتی تو کچھ اور تھا. جب ثبوت موجود ہیں اور پھر اس پہ ٹرائل نہ ہونے دیا جائے, سپریم کورٹ میں جائیں تو رجسٹرار جس کا یہ بنیادی ذمہ داری ہی نہیں ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دے, تو ہم سڑکوں پہ احتجاج نہ کریں تو پھر قبروں میں احتجاج کریں گے. سڑکوں پہ تو احتجاج پہ کوئی بھی بات نہیں کر, بیسکلی بات تو کر رہے ہیں نا کہ جی رائیونڈ میں اس کا گھر پہ احتجاج کرنے پہ پوائنٹ ہے. دیکھیں, ہم اس کے گھر کے روڈ, جو اس کے گھر کی طرف روڈ جا رہا ہے اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں ہم اس کے گھر کے اوپر دروازے پہ بھی جا کے احتجاج کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے, کیونکہ یہ پیسہ میرے ملک کا, میری قوم کا ہے, اس دھرتی کا ہے. تو جو کوئی بھی ہمیں لوٹے گا, اس ملک کو لوٹے گا, اگر ایک چور, ایک ڈاکو کے ساتھ یہ سلوک کیا جا سکتا ہے تو اس بندے کے ساتھ کیوں نہیں کیا جا سکتا جس کے متعلق سارے ثبوت موجود ہیں, کیونکہ وہ پیسے والا ہے. ابھی 2-3 جو طلال چودھری صاحب ہیں, عابد شیرلی صاحب ہیں, انہوں نے بڑی ورس اسٹیٹمنٹ دی ہیں کہ یہ اگر یہ رائیونڈ کی طرف مارچ کرتے ہیں تو بنی گالا بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے, اور ہمارے کارکن کو جو ہے نا جی وہ اشتعال نہ دلایا جائے کہ جی ہم کوئی ریئیکٹ کریں. دیکھیں نا جی, ہم کوئی جا کے وہاں پہ ہلہ نہیں بول رہے. ہمارا بنیادی جمہوری حق ہے کہ ہم جا کر وہاں پہ اپنے جو ہے پروٹیسٹ کریں. اب یہ جو ہمیں بنی گالا سنا رہے ہیں یا جو کچھ, یہ ان کے وہ آمرانہ, اور آمرانہ بھی نہیں کہوں گا, ان کے مافیا کے جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا جی, یہ وہ استعمال کر رہے ہیں. دے آر ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی, دے آر مافیا, جنہوں نے اس پاکستان کے وسائل پہ, اس پاکستان کی گورنمنٹ پہ, ان پاکستان کے اداروں پہ قبضہ کر لیا ہے, اور یا ان کو خرید لیا ہے یا ان کو انفلوئنس کر لیا ہے بائی پاور.
اچھا آپ مطلب ڈیفینیٹ ہے کہ جی پی ٹی آئی از موونگ ٹوورڈز ڈائیونڈ؟ یہ تو فیصلہ خان صاحب نے کر دیا ہے جی، اور اس فیصلے کے ہم پابند ہیں، اور انشاءاللہ صرف ہم کیا پابند ہیں، پورے قوم سے آپ دیکھیں گے پورے پاکستان سے لوگ وہاں پر پہنچیں گے، اور ہمارا پورا احتجاج ہے، کوئی اس میں ہم کسی آپ نے بیسیکلی سیفٹی میجرز اپنے پورے پلان کر لیے ہوئے ہیں کہ جی وہاں پہ آپ دیکھیں گے ہم خالی ہاتھ ہوں گے، ہم کوئی توپیں بندوقیں اٹھا کے وہاں پہ نہیں جا رہے، ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا پاناما لیکس میں بڑی فاسٹ موومنٹ تھی پیپل پارٹی کی، اعتزاز چودھری بھی بڑے گرج چمک کے بولے، اور خورشید شاہ بھی ایکٹیو ہوئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے، لیکن وہ بہت سارے لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جی یہ ایک بڑی رانگ اسٹریٹجی تھی کمیٹی بنانا اور گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ٹی آر اوز پہ، یہ گورنمنٹ کو بیسیکلی بینیفیشری بنا رہے تھے، ان کو ٹائم بائی کرنے کے لیے، اور وہ گورنمنٹ اس میں بڑی سکسیسفل رہی ہے۔ اس میں میں دیکھیں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات پہ، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، یہ بیسیکلی معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہم نے صرف میڈیا کی جو کہنا چاہیے گائیڈ لائن پہ کہ جی آپ اکیلے جو ہے ہر دفعہ چل پڑتے ہیں، آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں، تو ہم پوری قوم کو اور پرٹیکولرلی اپنے میڈیا کو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں اب جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا وہ ایکسپوز ہوتا جائے گا، کیونکہ ہماری کوئی ذاتی ایجنڈا تو ہے نہیں، یہ قومی مسئلہ ہے، یہ ایک ہمارے قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے جس میں کہ ہم جا رہے ہیں، اور ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پہ چلنے سے اگر آپ اکیلے بھی صحیح راستے پہ چلیں تو وہ بہتر ہے، اور ہمیں اگر اکیلا بھی پاکستان تحریک انصاف کو اس میں چلنا پڑتا ہے تو ہمیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے، تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ آپ اکیلے موو کریں گے، کیونکہ آپ کے جو جماعت اسلامی جو آپ کی کے پی کے لائنس ہے اس نے بھی ریفیوز کر دی ہے آپ کا احتساب مارچ جو ریونٹ کا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اور طاہر قادری صاحب نے بھی ایکسکیوز کر لیا ہوا ہے، پیپل پارٹی ویسے ہی اس پہ آپ کے ساتھ نہیں مل رہی، آپ کے جو مارچ ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی، ویسے وہ بیان میں اور اس کمیٹی میں تو ہے پاناما لیکس میں، لیکن احتساب مارچ میں وہ آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ، تو یہ تینوں نکل گئے تو آپ اکیلے ہی ہیں نا جی؟ سر دیکھیں بات اکیلے کی نہیں ہے، ہمارے ساتھ لاکھوں کروڑوں پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے، ون سیکنڈلی یہ صرف ایک پبلک اوپینین بلڈ اپ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جی فلاں بھی ساتھ آ گیا، فلاں بھی ساتھ آ گیا، فلاں بھی ساتھ آ گیا، ان سب کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جب آپ ویسٹڈ انٹرسٹ کی طرف جائیں گے تو پھر آپ تحریکیں نہیں چلا سکتے، تحریک چلتی ہے اصولوں پہ، سچائی پہ، حق پہ، انصاف پہ۔ تو یہ تو انٹرسٹ جو ہے ویسٹرن انٹرسٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سندھ میں پیپل پارٹی کے بہت بڑا اسٹیکس ہے، وہ ایک اس ایشو پہ ڈاکٹر عاصم والا ہے یا ذوالفقار مرزا کا ہے، ایم کیو ایم کا ایشوز ہیں، وہ تو اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے تو وہ بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز ابھی وہ اپنا جو بیان بھی دیا تھا کچھ ایک ماہ بعد تقریباً میرا خیال ہے اپنا چودھری نثار نے کہ جی انہوں نے ہمارے سے فلاں ڈیمانڈ کی ہے کہ جی یہ اگر آپ دے دیں، جس میں وہ ایک عورت بھی ہے جو پیسے پکڑی گئی تھی، جی تو ہم آپ کے ساتھ شیر و شکر ہو جائیں گے، فرینڈلی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور انہوں نے کیا بھی ہے، انہوں نے کر دیا تھا، اس کو اجازت دے دی تھی، یہ تو بیچاری وہ عورت جس کے خاوند کو قتل کر دیا گیا، جس نے اس کو پولیس والا تھا، جو پولیس والا جو بھی تھا ایف آئی اے والا، اس نے چیخ و پکار کی تو پھر اس کو روک لیا گیا، ورنہ انہوں نے تو کر لیا تھا، ان کی وہ ساری سیٹنگ ہو گئی تھی معاملہ،
صحیح. ہاں جی. یہ تو وہ انگریزی کی مثال ہے نا جی, یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورس. اٹس ویری سمپل. دے آر انڈرسٹینڈنگ. ناظرین, یہاں ٹائم ہے ایک شارٹ بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اچھا خان صاحب, آپ کے ذہن میں کیا اس کا خاکہ بنے گا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو پوزیشن میں ہیں, لائک جماعت اسلامی علیحدہ سے موومنٹ بنا رہی ہے, اور پیپل پارٹی علیحدہ سے موومنٹ بنا رہی ہے, تحریک قادری علیحدہ سے موومنٹ بنا رہے ہیں, آپ علیحدہ موومنٹ بنا رہے ہیں, تو اس کا کوئی آؤٹ کم کوئی اتنا کوئی کنکریٹ نکل سکے گا ود ان اے ایئر؟ ایون کہ اگر ہم اس کو اس احتساب مارچ کو اور سارے مارچ جو ڈفرینٹ پارٹیز پلان کر رہی ہیں, قصاص کا ہے, تحریک قادری کا, تو یہ ود ان ایئر اگر ہم اس کو اس ٹینیور کو سپلٹ کر دیں تو ڈو یو تھنک کہ وی کین گین سم تھنگ؟ دیکھیں, میں جو سمجھتا ہوں کہ بیسک تو اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے اس سارے احتساب کے, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ٹرو. ساری محنت ہم کر رہے ہیں, وہ آ کے آخر میں ساتھ آ کے اس کے ریوارڈز جو ہیں یا اس کا پھل کو لینا چاہیں گے, کوئی اعتراض نہیں, آ جائیں. اگر یہ لوگ علیحدہ علیحدہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بناتے ہیں تو اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ بلکہ ہماری تحریک کو ہیلپ کرنے کی بجائے وہ ڈیریل کرنے والی بات ہے کہ لوگوں کے توجہ کو مختلف ان میں یہ بکھیرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ جو ہے نا جی, اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے. اور آپ چھوٹے چھوٹے اپنی بنا کے ایک جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے اور پھر بھی آپ یہ اس قسم کی یہ کرتے ہیں, تو یہ بیسیکلی آپ جو ہیں یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ اس کو ہماری تحریک کو ایک طرح سے کمزور کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش ہوگی. یہ تو ہیومن سائیکی بھی ہے نا. ابھی بلاول بھٹو کیسے عمران خان کی تحریک میں ایک سٹیپ پیچھے کھڑا ہو, ہیومن سائیکی ہے نا, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جی میں, وہ یہ چاہے گا کہ جی میں ایک لیڈ کروں, ایک تحریک چلاؤں اور عمران خان میری تحریک کے ساتھ میرے ساتھ آ کے ملے, وہ یہ تو چاہے گا. دیکھیں, یہ وشفل تھنکنگ ہے مختلف پارٹیوں کی, ان کی لیڈرشپ کی. ہمارے نبی کریم نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, آپ حدیث مبارکہ سمجھیے ان کو, کیونکہ جو نبی کریم نے فرما دیا کہ ہم میں سے بہتر وہ ہے جس کے عمل بہتر ہیں. صحیح. اب میں بیٹھا رہوں دبئی میں, لندن میں یا گھر میں, یہ والد کے جو کام ہے ان کو کور کروں, ان کو کور اپ کرتا رہوں, اور پھر میں یہ کہوں کہ جی مجھے نئی ٹاپ لیڈرشپ چاہیے, نہیں, یہ عمل سے بنے گی. زندگی عمل سے بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. جنت بھی جہنم بھی. تو یہی کیس پھر جماعت اسلامی کا کیا ایشو ہے جی؟ وہ آپ کی الائنس بھی ہے کے پی کے میں, سراج الحق صاحب, وہ علیحدہ سے اپنے جلسے اپنی تحریکیں موو کر رہے ہیں. وہ آپ کے جماعت کو میں بیسیکلی سن 80 سے جانتا ہوں. اوکے, ٹھیک ہے نا جی. صحیح. اور یہ اپنے صرف یہ نہیں ہے, اب باقی بھی جس پولیٹیکل پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں گے, میں پہلے عرض کر چکا, ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے اور وہ اس پہ عمل پیرا ہے. جب تک ہم سب مل کر ہمارا ایجنڈا ایک, اور وہ ایجنڈا سب سے پہلے پاکستان, وہ نہیں بنتا, تب تک یہ مسائل جو ہیں اسی طرح ہی آتے رہیں گے. ہر دفعہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ ہمارے ویوز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ یہ جو آپ احتساب مارچ شروع کر رہے ہیں, شروع کر چکے ہوئے ہیں, اور ابھی رائیونٹ کی طرف موومنٹ ہے, ہمارے ویورز کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں, اور میرے خیال میں وہ ہیلپ فل ہوگا لوگوں کو کنسیپٹس کلیئر کرنے میں. ابھی آپ نے کلیئر بھی بتا بھی دیا ہے کہ جی آپ رائیونٹ کیوں موو کر رہے ہیں جی, اور کوئی میسج یوتھ کو دینا چاہیں آپ ہمارے چینل کے توسط سے؟
بس یہی ہے جی کہ اپنے حقوق کے لیے جب تک آپ خود کھڑے نہیں ہوتے، کسی نے باہر سے آ کے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا. اور غربت جو ہے وہ بھیک سے ختم نہیں ہوگی، وہ انصاف سے ختم ہوگی. اور انصاف کے لیے آپ کو تگدو کرنی پڑے گی، انصاف کے لیے آگے بڑھے، پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں، عمران خان کا ساتھ دیں. اس ملک کا مستقبل بہت تابناک ہوگا انشاءاللہ. جی خان صاحب، آپ نے اس کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. اپنے میزبان محتشم ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.